Assalamu alaikum. This is lecture 27 of Introduction to Psychology. Today we'll start a new and interesting topic. We'll be talking about happiness, joy, anger, sadness, and disgust. In other words, we'll be talking about emotions. But before we start our new topic, let's see what we discussed in the last lecture. In the last lecture, we talked about motivation. We said that motives are the driving force for all voluntary human action. Motives can be primary and secondary. Primary motives are biological in nature. Secondary motives are psychological and social in nature. There are different theories of motivation. Secondary motives include achievement, curiosity, praise and appreciation, affiliation, power, and work. The theories of motivation that we discussed included instinct approach, drive reduction approach, arousal approach, incentive approach, cognitive approach, and Maslow's hierarchy of needs. As we said, we'll start a new topic, that is emotions, in today's lecture. This topic will be covered in 2 lectures. First of all, let's see what emotions are. Emotions, या जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में हिजान कहते हैं, ایک طرح کی فیلنگ ہے. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سی فیلنگ سے واقف ہیں، جیسے کہ خوشی یا غم، حیرانی، حیرت اور صدمہ. لیکن آخر ہمیں کیوں کر پتہ لگتا ہے کہ ہم کسی ایموشن سے گزر رہے ہیں؟ ہم کیوں کر جانتے ہیں کہ میری یہ حالت یا میری جو فیلنگ ہے یہ ایک ایموشن ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایموشن کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. Emotions, derived from the Latin word emovere, means to excite, stir up, or agitate. A response that includes feelings such as happiness, fear, sadness, grief, sorrow, etc. And it is the amalgamation of physiological arousal, expression, and the conscious or the cognitive experience of the situation that influences our behavior. یعنی emotion سے مراد ایسی کیفیت یا ایسا احساس ہے جس میں ہم کم از کم 3 طرح سے محسوس کرتے ہیں. ایک جسمانی کیفیت یا فزیولوجیکل کنڈیشن جو کہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے اور جس کو ہم محسوس کرتے ہیں. دوسرے اس کیفیت کا اظہار، اور تیسرے ہماری کوگنیٹو چینجز جو کہ اس کے مطابق ہوتی ہیں. ہم کوئی چیز محسوس کر رہے ہیں، جسمانی طور پر تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ذہنی طور پر ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یعنی مینٹل پروسیسز اس کے متعلق جاری ہیں. ایموشن کے 3 بنیادی کمپوننٹس ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا. کمپوننٹس آف ایموشنز انکلوڈ فزیولوجیکل کمپوننٹ، بیہیویئرل کمپوننٹ اینڈ کوگنیٹو کمپوننٹ. فزیولوجیکل کمپوننٹ سے مراد ہے وہ فزیولوجیکل چینجز جو ایموشنل اسٹیٹ کے درمیان یا اس کے ہونے کی صورت میں واقع ہوتی ہیں. بیہیویئرل کمپوننٹ سے مراد ہے ایموشن کا اظہار اور ایموشن کے تاثرات، اور کوگنیٹو سے مراد ہے وہ ذہنی عمل جو اس ایموشن سے متعلق ہمارے ذہن میں کار فرما ہے. McDougall divided emotions into 3 types: primary, secondary, and derived. Primary emotions are simple emotions like fear, happiness, anger, disgust, etc. Secondary emotions are a mixture of various instincts like curiosity or escape. Derived emotions are those learned through experiences such as sadness or boredom or other types of similar emotions. So when we are talking about emotions, we should think for a while about the emotional experiences that we have during our everyday life. دن بھر میں ہمیں بہت سے ایموشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے، سڑک کراس کرتے ہوئے، اپنے ٹیچر سے ڈانٹ سنتے ہوئے، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی شرارت کرتے ہوئے، کوئی انعام یا تحفہ ملنے پر خوشی محسوس کرتے ہوئے، اچھا کھانا نہ ملنے پر یا اچھا کھانا ملنے پر. یہ بہت سے چھوٹے چھوٹے ایموشنل ایکسپیرئنسز ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں. لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ ایکسپیرئنسز کس طرح سے واقع ہوتے ہیں؟ جو محسوسات ہمیں اس وقت ملتے ہیں یا جن کا ہمیں احساس ہوتا ہے وہ کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. Have you ever thought, why does your heart pound at the sight of someone you like?
Why do you burst into tears on hearing a dreadful news? What will give you the feeling that you are scared when you see a wild snake? Why does our face redden on hearing a good news? You think it's a simple phenomenon and you know the answers. But it is not that simple. ہمارے emotional experiences ان کو ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں اور کبھی ان کے بارے میں شاید سوچتے بھی نہیں ہیں, ان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اور ایک دم ہمارا اس کا کوئی ریئیکشن پیدا ہو جاتا ہے, یا کوئی ہم خبر سنتے ہیں اور ایک دم ایموشن پیدا ہو جاتا ہے. اس میں بہت سی چیزیں انوالوڈ ہیں. Our heart may pound even at the sight of someone we hate. Also, before an interview or presentation, the same thing happens. Or when we are scared. And our face may blush and turn red when we are self-conscious or embarrassed or angry. چنانچہ جو فزیولوجیکل چینجز ہمارے لیے ایموشن میں ایک اہمیت کا درجہ رکھتی ہیں, ضروری نہیں کہ کوئی ایک فزیولوجیکل چینج, ایک تبدیلی کسی خاص ایموشن کے ساتھ ہی منسلک ہو. وہی تبدیلی مختلف طرح کے اور اپوزٹ نیچر کے ایموشنز میں ظاہر ہو سکتی ہے. آپ کا دل خوشی کی خبر پر بھی تیز تیز دھڑک سکتا ہے. جس شخص کو آپ بہت برا سمجھتے ہیں اور آپ بہت غصے میں ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کا دل تیزی سے دھڑک سکتا ہے. اسی طرح سے آپ کو خوف کے مارے بھی پسینہ آ سکتا ہے, گھبراہٹ کے مارے بھی پسینہ آ سکتا ہے. آپ کی ٹانگیں کسی پریزنٹیشن سے پہلے بھی کانپ سکتی ہیں, ماں باپ کی ڈانٹ سنتے ہوئے بھی کانپ سکتی ہیں, اور بعض اوقات جب بہت ہی خوشی کی کوئی خبر ملے اور آپ کو اچانک کسی جگہ پر پہنچنا ہو تو بھی آپ کی ٹانگیں کانپ سکتی ہیں. So, same bodily changes may be manifest in different emotional experiences. What makes the experience different is the accompanying expression and cognition. گویا جسمانی تبدیلیاں ایک سی ہو سکتی ہیں مختلف ایموشنز کی صورت میں, اور ہمارا رسپانس بھی ایک جیسا ہو سکتا ہے بعض اوقات, لیکن جو چیز ان کو مختلف بناتی ہے وہ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں اور ہمارے کوگنیٹو پروسیسز جو کہ اس ایموشن سے متعلق ہوتے ہیں. ان کوگنیٹو پروسیسز کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ٹانگیں خوشی کے مارے کانپ رہی ہیں, غصے کے مارے یا گھبراہٹ کے مارے. آخر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہم کسی ایموشنل اسٹیٹ سے گزر رہے ہیں, یا ہمارے سامنے جو شخص موجود ہے وہ کس ایموشن کے تحت اس وقت ہم سے بات کر رہا ہے. مختلف طریقوں سے ایموشنز کو اسیس کیا جا سکتا ہے. Assessing emotions, expressions in emotions. Vocal, verbal, and facial expressions play a vital role in determining emotions as well as our interaction with the physical world. In interpreting emotion, the important things are acquaintance with the other person, type of association with that person, deriving clues from our emotional experiences in order to understand others' experiences as well. ایموشنس کی اسیسمنٹ یا ان کا اندازہ کرنے میں تین چیزیں بہت اہم ہیں: ووکل، وربل اور فیشیل ایکسپریشنس. کسی دوسرے شخص کے ووکل ایکسپریشن یا وربل یوز یا اس کے فیشیل ایکسپریشنس کو دیکھتے ہوئے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس ایموشنل اسٹیٹ سے گزر رہا ہے. کس آواز میں ہم سے بات کی گئی, کس ٹون میں بات کی گئی, کیا الفاظ استعمال کیے گئے اور اس کے چہرے کے کیا تاثرات تھے. یہ سب چیزیں ہمیں کلو دیتی ہیں اس شخص کے ایموشن کے بارے میں. اس کے علاوہ اس شخص کے ساتھ ہمارے کس قسم کے تعلقات ہیں, کتنا کلوزلی ہم اس کو جانتے ہیں, ماضی میں ہمارے اس کے ساتھ کس طرح کے تجربات رہے ہیں, ہم اس کو کتنا فریکوینٹلی ملتے ہیں, کتنا ہم اس کے بارے میں سوچتے رہے ہیں. یہ سب چیزیں بھی اس بات میں ہماری مدد کرتی ہیں کہ ہم اس کے جذبات کا صحیح اندازہ لگا سکیں. Facial expressions clearly reflect the intensity of emotional experiences such as happiness, sadness, anger, and sorrow. All can be understood from emotional expressions. However, these vary from person to person. An adult's voice pattern clearly reflects their emotions. Variations in pitch or loudness express different types of emotions. کوئی شخص اپنی آواز کا استعمال کس طرح سے کر رہا ہے, اونچی ٹون میں بات کر رہا ہے یا دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہے یا وسپر کر رہا ہے, اس سے اس کے مختلف ایموشنز کا اندازہ ہو سکتا ہے. مثلاً آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کسی دوست کے ساتھ وسپر کر کے یا سرگوشی میں بات کرتے ہیں, اور کسی پر غصے میں ہو تو اس سے بلند آواز میں بات کرتے ہیں. عام طور پہ ہم کسی کو ڈانٹنے کے لیے سرگوشی نہیں کرتے. اسی طرح سے جب آپ خوشی میں ہوتے ہیں تو آپ بلند آواز میں بات کرتے ہیں, خوشی سے
اونچی آواز میں اس کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اگر آپ افسردہ ہوں تو عام طور پر آپ چیخ کر اس کا اعلان نہیں کرتے بلکہ دھیمے لہجے میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایموشن اینڈ کوگنیشن. انڈرسٹینڈنگ ایموشنس. A person's cognition or thinking plays a very vital role in the emotional experience. That is why the same stimulus may cause joy for one person and fright for another. ہماری کوگنیشن یا ہماری سوچ کا ایک اہم کردار ہے ہمارے ایموشنز میں. ایک ہی چیز ایک شخص کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتی ہے اور دوسرے شخص کے لیے غم کا، پریشانی کا یا انگزائٹی کا. اگر آپ دو مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک وار ہو رہی ہے ان دونوں ملکوں کے مقابلے میں یا ان دونوں کے درمیان، تو جس شخص کا ملک جیت رہا ہے اس کے لیے وہی ایونٹ خوشی کا باعث ہے، کیونکہ اس کی کوگنیشن کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق یہ ایک فتح کا مقام ہے. اور جس شخص کا ملک ہار رہا ہے اس کے لیے یہ ایک غم کا مقام ہے، کیونکہ وہ اس کو ایک غمناک چیز سمجھ رہا ہے. اسی طرح سے کوئی انعام یا کوئی خبر یا امتحان کا اعلان کسی شخص کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتا ہے، کسی شخص کے لیے پریشانی کا. Both points of view are somehow supported by the studies and the debate is still unresolved. Some psychologists believe that we first cognitively evaluate the situation and then exhibit the emotional experience we are facing at that time. Some others believe that we experience emotion first and then attach meaning to it. That is, the cognitive component comes later. سائیکالوجسٹ کے ایموشن کے بارے میں اور اس میں کوگنیشن کے دخل کے بارے میں مختلف ویو پوائنٹس ہیں. کچھ سائیکالوجسٹ کے خیال میں پہلے کوگنیٹو پروسیس وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس کے بعد ایموشنل ایکسپیرئنس. آپ کا ذہن آپ کو یہ بتاتا ہے، آپ کی سوچ آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ یہ چیز یا یہ واقعہ جو ہمارے سامنے رونما ہو رہا ہے یہ ایک خوشی کا واقعہ ہے، اس کے بعد آپ خوشی محسوس کرتے ہیں. دوسرے تھیورسٹ کے نزدیک پہلے آپ ایموشنل ایکسپیرئنس، پہلے خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد کوگنیٹو پروسیس وقوع پذیر ہوتا ہے. ابھی ہم کچھ دیر کے بعد مختلف تھیریز ڈسکس کریں گے جو کہ مختلف سائیکالوجسٹ نے ایموشنس کے بارے میں دی، اور اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے وہ کوگنیشن، فزیولوجیکل چینجز اور اسٹیمولس کی ریلیشن شپ کا تذکرہ کرتے ہیں. سبھی لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں مگر مختلف سیکوینس میں، مختلف امپورٹنس کے ساتھ اور مختلف آرڈر میں. Role of emotions in everyday life. Emotions make our life bright and colorful. Our relationships are determined by the emotions we experience for people and situations. Without the experience of emotions, our life would probably be dull, uninteresting, non-arousing, and without any purpose. Psychologists have identified a number of vital functions that emotions play in our daily life. ذرا دیر کے لیے سوچیے، اگر ہماری زندگی میں کوئی ایموشنز نہ ہوں، دن بھر آپ کسی واقعے پر خوش نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں، کوئی ایکسائٹمنٹ نہ ہو، کوئی توجہ حاصل کرنے والا اسٹیمولس آپ کے سامنے نہ ہو، آپ کو کسی چیز کے بارے میں کیوریاسٹی نہ ہو، آپ کو کوئی چیز بھی ناپسند نہ ہو، آپ کو کوئی بھی چیز پسند بھی نہ ہو. اگر ایسا ہو تو زندگی کتنی ڈل ہو جائے. ہماری زندگی کی ایکسائٹمنٹ اور تھرل میں ہمارے ایموشنس کا بڑا ہاتھ ہے. بہت سی چیزیں ہم خوشی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم کسی چیز سے نفرت کی وجہ سے کرتے ہیں، بہت سی چیزیں کیوریاسٹی کی وجہ سے کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم ایک اچھے اور ایکسائٹنگ فیلنگ کے حصول کے لیے کرتے ہیں. اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو زندگی بہت سے لوگوں کے لیے بے معنی ہو جائے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایموشن ایک موٹیویشنل فورس کا درجہ رکھتے ہیں. Emotions stir up the fight or flight action. After seeing a scary object or after an unusual incident like a natural disaster, the body's combat system is stirred up and our body is ready for facing and dealing with it. کسی بھی ایمرجنسی سچویشن میں، کسی خوفناک چیز کے آپ کے سامنے آنے کی صورت میں، یا کسی ریس میں بھاگنے کے لیے، یا کسی مقام پر جہاں سے آپ کو کوئی خوشی حاصل ہونے والی ہے، تیزی سے وہاں پہنچنے کے لیے جبکہ 15 منٹ کا راستہ ہو اور آپ کے پاس 12 منٹ ہو، ان سب سچویشنز میں ایموشنل اسٹیٹ آپ کو ایک انرجی دینے کا اور ایکٹیویٹ کرنے کا باعث بنتی ہے. دے اسٹر اپ آر ٹوٹل فزیولوجی اینڈ انیٹمی. اگر آپ کو یاد ہو، ہم جب نروس سسٹم کی بات کر رہے تھے تو ہم نے سمپیتھیٹک نروس سسٹم کی بات کی تھی
اور فائٹ اور فلائٹ ریئیکشن کی بات کی تھی. ایموشنز ہمیں فائٹ اور فلائٹ کے لیے تیار کرتے ہیں، خواہ ہم نے کسی چیز تک پہنچنا ہو یا ہم نے کسی جگہ سے فرار حاصل کرنا ہو. اس کے لیے ایموشنل اسٹیٹ ایک انرجائزر کا کام دیتی ہے. ایموشنز ہیلپ us modify the future responses and behavior, and learning takes place after the emotional state that prepares us to manifest appropriate behaviors in future. ہماری ایموشنل حالت ہمیں آئندہ کے لیے بھی بہت سی چیزوں کے لیے اور سملر سچویشنز کے لیے تیار کرتی ہے. آج ہمیں کسی چیز کے بارے میں جو اچھا یا برا ایموشنل ایکسپیرئنس ہوا، وہ آئندہ اسی طرح کی سچویشنز کے لیے اور سرکمسٹانسز کے لیے ہمارا مددگار ثابت ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اگلی دفعہ اس طرح کی سچویشن میں ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا تھا. مثلاً آج اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا اور وہ شخص ایسا تھا جس کے ساتھ آپ کی ایک سینسٹیو قسم کی ریلیشن شپ تھی، مے بی ہی واز یور باس، مے بی ہی واز سم ون فرام یور ان لاز، مے بی سم باڈی فرام یور فرینڈس اور پیرنٹس، اور اس جھگڑے میں آپ نے تھوڑی سی تلخ کلامی کی. اس ایکسپیرئنس کی بنیاد پر آپ آئندہ کے لیے سیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ جب اسی طرح کی چیز ہو تو مجھے یوں بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا جیسے کہ میں نے آج کیا. اور ظاہر ہے اس چیز کا تعلق اس سے بھی ہوگا کہ آج جب آپ نے اس طرح سے بیہیو کیا تو اس کا نتیجہ کیا تھا. گویا لرننگ کی تھیوری اگر آپ ذہن میں رکھیں تو کانسیکوینسز ڈٹرمن کریں گے کہ آئندہ آپ یہی ایموشنل رسپانس دوبارہ شو کریں گے یا نہیں کریں گے. سوشل انٹریکشنز آر انہانسڈ. Emotions are expressed both verbally and non-verbally. They help people better understand the responses of others even when they are not clearly expressed. ہماری سوشل انٹریکشن یعنی ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں ایموشن اور ایموشنل اسٹیٹ کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. ایموشنس کی وجہ سے اور ایموشنس کے پراپر ایکسپریشنس کی وجہ سے ہماری سوشل انٹریکشنس بہتر ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے اگر ہم ایموشنس کا اظہار پراپر طریقے سے نہیں کر رہے تو اس کا ایک نیگیٹو افیکٹ ہماری انٹریکشنس پر ہو سکتا ہے. یہاں پر ایکسپریشن آف ایموشن یا ایموشن کا اظہار اہم ہے. ہم اپنے ایموشنس کا اظہار کس طرح سے کرتے ہیں، دوسرے لوگ کس طرح سے اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں، ہم کس حد تک لوگوں کے ایموشنس کو سمجھ سکتے ہیں. جتنے زیادہ ہم اس میں اسکل ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے. جو لوگ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے ایموشنل ایکسپیرئنسز کے بارے میں اور ایکسپریشنس کے بارے میں، وہ ایموشنل سچویشنس کو زیادہ اچھی طرح سے ہینڈل کر لیتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کا شخص اگر جذباتی ہو رہا ہے، غصے میں ان سے بات کر رہا ہے، تو یہ لوگ بھی ان کے ساتھ اسی جذبے کے تحت اسی آواز میں اسی طریقے سے غصے میں بات کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں سوشل انٹریکشن ناکام ہو سکتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک بدتر حالت کی طرف جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کے ایموشنل ایکسپریشنس کو پہلے سے بھانپ لیتے ہیں اور ان کے کچھ ایکٹ کرنے سے پہلے ہی جان لیتے ہیں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اور وہ کیا کرنے والے ہیں، تو آپ اس کو اچھی طرح سے ہینڈل کر لیں گے اور معاملہ شاید اس نیگیٹو کانسیکوینس تک نہ پہنچے جو آپ کے نہ سمجھ ہونے کی صورت میں ہو سکتا تھا. ابھی ہم ایموشنس کا ذکر بار بار کر رہے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی ایموشنس یا پرائمری ایموشنس کیا ہے. Psychologists have been talking about emotions since probably ever, and they have done great deal of research in this area. Different psychologists have given different listings of emotions, but there are certain emotions on which all psychologists agree. Common or primary emotions, there are a number of basic emotions that have been identified. Happiness, joy, elation, anger, fear, disgust, surprise, sadness. یہ تو وہ ایموشنس ہیں جن سے آپ کامنلی آگاہ ہیں اور واقف ہیں. اس کے علاوہ بھی سائیکالوجسٹ نے اور بہت سے ایموشنس جو ہیں ان کو پن پوائنٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سب بھی ہمارے لیے ایک ایکسائٹیٹری فورس یا ایکٹیویٹنگ فورس کا درجہ رکھتے ہیں. لیکن پرانے سائیکالوجسٹ میں، جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، جے بی واٹسن نے اس پہ خاصا کام کیا تھا. جے بی واٹسن ٹاکڈ اباؤٹ 3 main emotions: anger, love and fear. He proved in his experiments that infants are capable of these 3 primary emotions. If you remember, when we were talking about the classical conditioning approach, we talked about Watson's experiment with little Albert.
in which he proved that the emotion of fear could be developed by using different principles of learning. Psychologists have identified other related emotions as well, like contempt, shame, and startle. Plutchik's emotional wheel. Robert Plutchik, 1984, determined basic emotions and their mutual relationship. He identified 8 fundamental emotions: joy, anger, sadness, surprise, fear, acceptance, disgust and anticipation. اس کانسیپٹ کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ویل سے کیا مراد ہے. جسٹ لائک اے کلر ویل ہی ڈیولپڈ این ایموشنل ویل. جسٹ لائک دیر آر کمپلیمنٹری کلرز اینڈ اپوزٹ کلرز اینڈ colors that supplement each other, he put the different emotions into a similar wheel. Some emotions on that wheel are of course adjacent and they are close to each other, and some are opposite or also complementary. Adjacent and nearer emotions complement each other. For example, joy and acceptance are neighbors and they are close, whereas those opposite each other clash with each other and are conceptual opposites. For example, disgust and acceptance. We can see that disgust and acceptance are two conceptually opposite emotions. If you are feeling disgust for someone, you cannot feel acceptance for the same person. Or if you accept somebody, then the disgust is usually not there, and it is not expected that disgust will color the emotion at the same time. Other researchers suggest that there are cultural differences in the expression of emotion. بہت سی انٹر کلچرل اور کراس کلچرل ریسرچ اس چیز پر کی گئی اور دیکھا گیا کہ مختلف کلچرز میں ایموشنس کو کس طرح سے ایکسپریس کیا جاتا ہے، اور یہ دیکھا گیا کہ بہت سی چیزوں میں اور ایموشن کے بہت سے پہلوؤں میں کلچرل ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. Although the main emotions, the primary emotions and most of the emotions are common in all cultures, you will probably hardly find any emotion which is found in one culture and it is not found in another. But it has been seen that in some cultures, certain emotions are more verbalized than in other cultures. یعنی کچھ کلچرز میں بے شک تمام کے تمام ایموشنز ہر کلچر میں پائے جاتے ہیں، مگر کچھ کلچرز میں کچھ ایسے ایموشنز کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے، ان کے لیے الفاظ موجود ہیں جو کہ عام طور پہ دوسرے کلچرز میں نہیں ہوتے. مثلاً جرمن زبان میں اس طرح کے ایموشنز کے لیے بھی الفاظ موجود ہیں کہ جب آپ کسی دوسرے شخص کو تکلیف دیتے ہیں یا تکلیف میں دیکھتے ہیں، اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. ہمارے کلچر میں غالباً اس کے لیے کوئی خاص لفظ مخصوص نہیں ہے. اسی طرح سے کسی شخص کے آنے پر خوشی اور ناخوشی کے ملے جلے جذبات، ان کے لیے شاید ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ملے جلے جذبات تھے، لیکن بہت سے کلچرز میں ایسے ایموشن کے لیے مخصوص الفاظ موجود ہیں. اس کے لیے عام طور پہ جرمن زبان میں ہمیں اس طرح کے آئیڈیاز اور کانسیپٹس ملتے ہیں، تاہیتی میں ہمیں اس طرح کے کانسیپٹس ملتے ہیں. ہمارے کلچر میں عام طور پر سمپل ٹرمز اور سمپل ایکسپریشن ایموشن کا دکھائی دیتا ہے. We have said that emotions have 3 main components: the physiological component, behavioral component, and the cognitive component. All of these components have an important part to play in our understanding of emotions. But probably the physiological component is very important in the sense that this component is the one which gives us the feeling that I am undergoing an emotion. What emotion it is will depend upon the cognitive component, but it is the physiological response that gives us the feeling of an emotional state. Physiological component of emotions. Many physiological changes take place in an emotional state in the form of changes in the following: changes in heart rate, pulse rate, respiration, blood pressure, digestion and appetite, muscular activity, body temperature, perspiration, endocrine and neurotransmitter secretions, blood sugar, salivary gland activity and pupil dilation. Emotions میں
ہماری باڈی کے مختلف نظام متاثر ہوتے ہیں. چھوٹی سی چیز جیسے کہ آنکھوں کا پیپل سکڑتا ہے یا پھیلتا ہے اور بلڈ شوگر میں چینجز آتے ہیں, اور بڑی چیز کہ ہارٹ بہت تیزی سے دھڑکتا ہے, پھیپھڑے ہمارے جلد سانس لیتے ہیں اور بہت سی آکسیجن ہمارے سسٹم میں داخل ہو جاتی ہے. یہ تمام کے تمام وہ فیکٹرز ہیں جو ہمیں کسی ایموشنل اسٹیٹ کا پتہ دیتے ہیں, لیکن ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہم تھوڑی دیر میں کریں گے. اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایموشنز میں نروس سسٹم کا کیا کردار ہے. If you remember, when we were talking about the nervous system, we talked about the various parts of the nervous system, including the autonomic nervous system, the sympathetic nervous system, and the parasympathetic nervous system. We also talked about the various parts of the structure of the nervous system that are responsible for and that are related to our emotional state and emotional response. So, let's see how emotions are created and how emotions are controlled by our nervous system, how we get the feeling of an emotional state, and how our brain structures contribute to this experience. Role of nervous system in emotions. All the emotional experiences and their expression are controlled and regulated by the autonomic nervous system, that is a part of peripheral nervous system. Peripheral nervous system consists of two main parts, skeletal or somatic nervous system, or part which is responsible for sensory input and motor output. Autonomic part is self-regulatory and self-governing. It consists of two subsystems, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system has an arousing function, whereas parasympathetic nervous system has a calming function. Autonomic nervous system, or ANS, considered as the self-governing or self-regulatory mechanism because of our involuntary control over it. It controls the glands and the muscles of our internal organs such as heart and heartbeat, stomach and digestion, and glandular activity. ANS has a dual function, that is both arousing and calming. As we said just now, the autonomic nervous system consists of two subsystems, sympathetic and parasympathetic. Sympathetic is responsible for arousal activity, activation, and energizing. On the other hand, parasympathetic has a calming effect, and its main target is to bring the body out of the activated state and bring it back to a state of homeostasis and equilibrium. Sympathetic nervous system, or SNS. This part of ANS arouses us for defensive action. If something alarms or enrages someone, the sympathetic nervous system accelerates heartbeat, slows down digestion, raises the sugar level in blood, dilates the arteries, and cools the body through perspiration, making one alert and ready for action. You are definitely not unfamiliar with these reactions that are caused by the sympathetic nervous system. In any emotional state, especially in case of anxiety that most students face, or fear, or anger, or joy, we know that our heart beats faster, we start perspiring, our respiration rate is faster, ہم تیزی سے سانس لے رہے ہوتے ہیں, ہمیں پسینہ آ رہا ہوتا ہے, خاص طور پہ ہتھیلیوں میں, منہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے, بہت سے لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, خوف کی حالت میں بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. یہ تمام کے تمام وہ رسپانسز ہیں جو کہ سمپتھیٹک نروس سسٹم کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم پہلے اس کا ذکر کر چکے ہیں نروس سسٹم کے حصے میں کہ جب سمپتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو وہ گلینڈولر ایکٹیویٹی کو متاثر کرتا ہے. گلینڈس اس کے مطابق ہارمونل سیکریشن کرتے ہیں, بہت سی سیکریشنز جیسے کہ ایپینیفرین, نور ایپینیفرین, ایڈرینلن, یہ وہ سیکریشنز ہیں جو کہ ایموشنل ایکٹیویٹی کے لیے رسپانسبل ہیں.
جن کی وجہ سے ہماری باڈی کا تمام نظام کچھ دیر کے لیے جب تک کہ ہم ایموشنل حالت میں ہیں تبدیل ہو جاتا ہے اور فزیولوجیکل چینجز زیادہ نمایاں طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں. پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم. When the stressful situation subsides, parasympathetic nervous system takes over. It produces opposite effect to that of sympathetic nervous system. It conserves energy by decreasing heartbeat, lowering blood pressure, lowering blood sugar, and so on. In daily life, both sympathetic and parasympathetic systems work together to keep us in a steady internal state of homeostasis. So we can see that although these two systems, sympathetic and parasympathetic, work in opposite directions and they have opposite functions to perform, at the same time they are going into the same direction as well. Sympathetic system prepares you for defense, fight and flight. And because of fight or flight or defense, we need energy. چاہے آپ نے کسی سچویشن سے فرار حاصل کرنا ہے یا اس کو فیس کرنا ہے یا اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہر صورت میں ہمیں باڈی میں انرجی کی ضرورت ہوگی. ہماری باڈی کو اگر فائٹ یا فلائٹ یا ڈیفینس کے لیے انرجی کی ضرورت ہے تو اس انرجی کی سورس کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ حرارت انرجی کی ایک سورس ہے، اس کے ذریعے ہمیں توانائی ملتی ہے. حرارت کے لیے کسی چیز کا جلنا ضروری ہوتا ہے یا کوئی ایسا ایکشن ہو جس میں کوئی ایسا رد عمل ہو جس سے حرارت پیدا ہو. ہماری باڈی میں اس کی ایک سورس آکسیجن ہے جو سانس کے ذریعے ہماری باڈی میں داخل ہوتی ہے. جب ہم ایک شدید ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ہم تیزی سے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں. تیزی سے سانس لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا سسٹم زیادہ سے زیادہ آکسیجن ایبزارب کرنا چاہ رہا ہے. لیکن جو آکسیجن سانس کے ذریعے ہماری باڈی میں داخل ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ آکسیجن ہماری بلڈ اسٹریم میں داخل ہو جاتی ہے پھیپھڑوں کے راستے سے. پھیپھڑوں سے گزرنے والا خون آکسیجن لے کر ایک صاف خون کی شکل میں ہماری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے. وہاں سے وہ خون دوبارہ پمپ ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، یعنی تیزی سے آکسیجن کو ایبزارب کرنے کا عمل اور اس کے بعد اس بلڈ کا پوری باڈی میں سرکولیٹ ہونے کا عمل، دل میں سے گزرنے کا عمل، تمام کا تمام سارا وقت جاری رہتا ہے. جتنی تیزی سے ہم سانس لیں گے اتنی تیزی سے بلڈ آگے جائے گا، اتنی تیزی سے ہارٹ کو بلڈ زیادہ پمپ کرنا پڑے گا. تو جب ہم سانس تیزی سے لے رہے ہیں تو آکسیجن زیادہ مقدار میں ہماری باڈی میں جا رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہماری باڈی کے سیلز کو، خاص طور پہ برین کے سیلز کو، وہ زیادہ انرجی دے رہی ہے اور ایکٹیویٹ کر رہی ہے. اور یہ سارا کیونکہ تیزی سے ہو رہا ہے اس لیے ہمارے ہارٹ کو تیزی کے ساتھ خون کو پمپ کرنا پڑ رہا ہے. جب وہ تیزی سے کام کرے گا تو ہارٹ بیٹ خود بخود بڑھ جائے گی، اور جب ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پلس بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، کیونکہ اس کا اثر باڈی کے باقی سسٹمز پر بھی ہوتا ہے. اگر ہماری آرٹریز سکڑی ہوں گی، کنسٹرکٹڈ ہوں گی، تو باڈی کو اس خون کو ہر طرف سرکولیٹ کرنے میں دشواری پیش آئے گی اور بہت سے مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں، جس کے لیے ڈائلیشن ہو جاتی ہے ان آرٹریز کی اور باقی بلڈ ویسلز کی. لیکن ہم اس کے لیے دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے وہ کون کون سے فزیولوجیکل چینجز ہیں جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم کی ایکٹیویٹی کے نتیجے میں ایموشنل حالت میں ظاہر ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم باڈی کے لیے انرجی مہیا کرنے کا انتظام کرتا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ جب ہم ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو بلڈ کا فلو ہارٹ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، دماغ کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ اسکیلیٹل مسلس کی طرف، یعنی ہمارے بازوؤں کی طرف اور ٹانگوں کی طرف، کیونکہ خواہ فائٹ ہو یا فلائٹ، دونوں صورتوں میں ہمارے یہ آرگن جو ہیں ان کو زیادہ توانائی کی اور چستی کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فزیولوجیکل چینجز ہیں جو ایموشن کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمیں کسی ایموشن کے ہونے یا نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے. But first, let's have a brief look at the centers of brain
that are responsible for emotional response and emotional experience. Areas for emotions in brain. ANS is the center of emotions in peripheral nervous system. Cortical and subcortical structures are involved in emotions. Cerebral cortex is involved in relating the present and past emotional experiences, others involved in speeding up the heartbeat and in learning emotional experiences. Subcortical regions are involved in organizing the emotional experience. If you look at this diagram, you can see the different structures and parts of human anatomy that are related with emotional experience. At the same time, you can see how different parts play their role under the influence of sympathetic nervous system and then parasympathetic nervous system. At the center of this diagram, you can see the central nervous system and its components. We can see that there are changes under the parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. In the sympathetic nervous system, you can see on the right side, the pupil dilates. It inhibits the flow of saliva, accelerates heartbeat, dilates bronchi, inhibits peristalsis and secretion, conversion of glycogen to glucose, secretion of adrenaline and noradrenaline, and inhibits bladder contraction. On the left side of the diagram, you can see the parasympathetic action. The eye and its pupil does not dilate and comes back to normal. It stimulates the flow of saliva. It slows heartbeat, constricts bronchi, stimulates peristalsis and secretion, stimulates release of bile and contracts bladder. ابھی ہم ان تمام responses کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں یہ چیز یاد رکھیے کہ جب ہم کسی شدید ایموشن کے زیر اثر ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، دل تیز دھڑک رہا ہوتا ہے، سانس تیزی سے چل رہی ہوتی ہے، حلق اور منہ خشک ہو جاتا ہے اور آنکھیں ہم سکیڑ لیتے ہیں. اور یہی چیزیں جب ہمارے سامنے کسی اور شخص میں ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کس ایموشنل اسٹیٹ سے گزر رہا ہے. ہم نے بالکل پہلے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ عام طور پہ لوگوں کے خیال میں سائیکالوجسٹ شاید کوئی جادوگر ہوتے ہیں جو دوسروں کی پرسنالٹی کو پڑھ لیتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہی، ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہی ان کی قسمت کا حال اور ان کی عادات اور پسند اور ناپسند کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا سائیکالوجسٹ کے پاس کوئی جادو نہیں ہوتا، لیکن وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہوتا ہے، ان تمام کلوز سے واقف ہوتا ہے، اس تمام سمبلزم سے واقف ہوتا ہے جو کہ کسی شخص کے جذبات، اس کی سوچ اور اس کے عادات کی نشاندہی کرتے ہیں. اگر ہمیں کسی شخص کی آنکھوں کے پیوپل سکڑے ہوئے دکھائی دیں، چہرہ بلش کر رہا ہو، اس کے ہاتھوں پسینہ اور اپنا ہاتھ وہ بار بار رگڑ رہا ہو اور اس کے ہاتھ کچھ کچھ کانپ رہے ہوں، تو ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ شخص کسی ایموشنل کیفیت کا شکار ہے. Physiological changes during emotions. Psychologists believe that emotions can be measured quantitatively by observing different physiological responses of the individual, that is, the indicators of emotions. The major physiological changes that occur during emotions are: 1. Respiratory changes. The most apparent and obvious change during emotions. During emotions, respiration increases, occurs more when the person is happy or excited, but the production and secretion of saliva decreases as the process of respiration increases. Respiration سے مراد ہے ہمارا نظام تنفس، یعنی سانس لینے کا نظام. ایموشنل اسٹیٹ میں خاص طور پہ جب آپ ایکسائٹیڈ ہوں یا بہت خوش ہوں تو سانس بہت تیزی سے چلنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے انگزائٹی کی حالت میں بھی سانس ہم تیزی سے لیتے ہیں. یعنی اگر ہم ایوریج انسان کے طور پر سانس لے رہے ہوں تو ہمیں 1 منٹ میں 13 سے لے کے 16 دفعہ تک سانس لینا چاہیے. لیکن جب لوگ ایکسٹریم ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو وہ 20، 25 اور بعض اوقات 30 دفعہ بھی سانس لیتے ہیں. ایسا کرنے سے ہماری باڈی کے باقی کے تمام نظام بھی متاثر ہوتے ہیں. سب سے نمایاں تبدیلی
جو کسی شخص کے ایموشنل ایکسپریشن میں آپ کو دکھائی دے سکتی ہے کہ آپ اور جو آپ کو نظر بھی آتی ہے, چھپی نہیں ہوتی, وہ یہ ہے کہ وہ شخص تیزی سے سانس لے رہا ہوتا ہے. سانس لینے کی وجہ سے, جیسے کہ ہم نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا, ہماری باڈی کے باقی کے نظاموں پر بھی اثر پڑتا ہے, مثلاً بلڈ سرکولیشن پر. لیکن ایک جو بالکل ڈائریکٹ سا افیکٹ دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا حلق خشک ہو جاتا ہے. جو سلیوری گلینڈز ہمارے منہ میں موجود ہیں ان کی سیکریشن پر بھی اس کا ایک نیگیٹو اثر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ اچھی طرح سے بول نہیں سکتے کیونکہ ان کی زبان ان کو اکڑی ہوئی اور خشک محسوس ہوتی ہے, حلق خشک ہوتا ہے اور وہ بار بار پانی کی طلب کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے, جیسے کہ ہم نے کہا کہ خوشی اور ایکسائٹمنٹ میں سانس تیزی سے لیا جاتا ہے, تو انگزائٹی میں بھی یہی چیز سامنے آتی ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ مسلسل انگزائٹی کا شکار رہتے ہیں اور ہر وقت کسی نہ کسی انجانے خوف کے اثر کے تحت رہتے ہیں, ان کو عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ بہت تیزی سے جلدی جلدی سانس لیتے رہتے ہیں, اور ان کی سانس لینے کی رفتار عام شخص کے سانس لینے کی رفتار سے بہت تیز ہوتی ہے. اس طرح کے لوگوں کو جہاں اور بہت سی ذریعوں سے ان کا علاج کیا جاتا ہے, وہاں پہ ایک طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ٹریننگ ان بریدنگ یا بریدنگ ایکسرسائزز. ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے گہرے اور لمبے سانس لینے چاہیے. ہمیں گہرا سانس لینا چاہیے, اس سانس کو اپنے پھیپھڑوں میں کچھ دیر, کچھ سیکنڈز تک رکھنا چاہیے, اور اس کو پھر تیزی سے ایکسہیل کر دینا چاہیے. اور یوں جب ان کو کچھ عرصے تک بریدنگ ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں اور ان کو لمبے سانس اور ٹھہر ٹھہر کے سانس لینے کی عادت پڑ جاتی ہے, تو دیکھا گیا ہے کہ اس کا ان کے ایموشنل ایکسپیرئنس پر بہت پازیٹیو اثر ہوتا ہے, اور ان کی انگزائٹی کچھ عرصے کے بعد غائب ہو جاتی ہے. مگر ظاہر ہے اس کے ساتھ اور ٹیکنیکس بھی استعمال کی جاتی ہیں. ہمارے ایموشن کے اظہار کا ایک اور ذریعہ ہماری آنکھیں ہیں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کی آنکھیں اس کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہیں, اینڈ وی کین جج پیپلز پرسنالٹی بائی لوکنگ ان ٹو دیئر آئیز اینڈ دا وے دیئر آئیز موو اینڈ دا وے دیئر آئیز آر ریسپونڈنگ ٹو دا اسٹیمولس بفور دیم. آنکھیں کس طرح سے ہمارے جذبات کی نشاندہی کرتی ہیں. اس میں ایک بہت اہم حصہ ہماری آنکھ کے پیوپل کا ہے. ہم نے جب آنکھ کے اسٹرکچر کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ آنکھ میں ہمیں دکھائی دینے والا ایک کالا تل نما حصہ پیوپل ہے. یہ وہ حصہ ہے جس کے ذریعے سے لائٹ آنکھوں میں داخل ہوتی ہے اور اپنا ایک امیج بناتی ہے. جب بہت زیادہ روشنی ہو اور ہماری آنکھیں اس روشنی کو اوائڈ کرنا چاہیں اور یہ چاہیں کہ کم سے کم لائٹ آنکھوں میں داخل ہو, تو وہ پیوپل سکڑ جاتا ہے. اور جب اندھیرا ہو یا بہت کم روشنی ہو اور ہم اس میں دیکھنے کی کوشش کریں تو پیوپل پھیل جاتا ہے, یعنی پیوپل کنسٹرکٹ بھی کرتا ہے اور ڈائلیٹ بھی کرتا ہے. یہی چیز ایموشنل اسٹیٹ میں بھی واقع ہوتی ہے, اور اس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پیوپلومیٹرکس. پیوپلومیٹرک دس فینومینن. Pupil of the eye is very responsive during emotional states. Pupils dilate at favorable stimulus and contract at unfavorable stimulus. Our pupils are also very responsive to favorable and unfavorable sounds and taste. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 3 چیزیں, انفیکٹ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمارے پیوپلس رسپونڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے کہا لائٹ. کم لائٹ آنکھوں میں داخل ہو تو ان کا اور رسپانس ہے, اور اگر زیادہ لائٹ داخل کرنا مقصود ہو تو وہ کسی اور طرح سے بیہیو کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی انفیوریبل اسٹیمولس ہوگا تو آنکھوں کے پیوپلس سکڑ جاتے ہیں, جبکہ کوئی اچھی چیز یا پسندیدہ چیز سامنے آئے تو وہ پھیل جاتے ہیں. یہاں پھر وہی بات کہ ہمیں کس طرح سے لوگوں کی شخصیت کا ان کی آنکھوں کے ذریعے پتہ لگتا ہے, کس طرح سے ہم ان کے جذبات کے بارے میں جانتے ہیں. تو ایک سمپل سا کلو ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی آنکھ کا پیوپل سکڑتا ہے اور پھیلتا ہے. اگر وہ سکڑ رہا ہے تو وہ ایک ناپسندیدگی کی فیلنگ کا اظہار ہو سکتا ہے, اور اگر وہ پھیلا ہوا ہے, ایکسپینڈ کیا ہوا ہے, ڈائلیٹڈ ہے, تو وہ یہ شو کر رہا ہے کہ سامنے دکھائی دینے والا یا موجود اسٹیمولس ایک پسندیدہ یا فیوریبل اسٹیمولس ہے. اس کے علاوہ ریسرچ میں یہ بھی دیکھا گیا
کہ نہ صرف ویژول اسٹیمولس کے نتیجے میں ہمارے پیپلس رسپونڈ کرتے ہیں, اس کے علاوہ ساؤنڈ اور ٹیسٹ پر بھی رسپونڈ کرتے ہیں. اگر کوئی پسندیدہ ساؤنڈ ہو, آپ کی پسند کا گانا ہو, آپ کے کسی فیوریٹ شخص کی آواز ہو, یا آپ فون پر اس سے بات کر رہے ہیں اور بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں, تو آپ کے پیپلس ڈائلیٹڈ ہوں گے. لیکن اگر آپ کو کسی ایسے شخص کی آواز سنائی دے رہی ہے, کسی جانور کی آواز یا کوئی شور جو کہ آپ کے لیے ناپسندیدہ درجہ رکھتا ہے, تو آپ کے پیپلس کنسٹرکٹ کریں گے. اور یہی حال ٹیسٹ کے بارے میں ہے. اگر کسی چیز کا ٹیسٹ فیوریبل ہے, پسندیدہ ہے, لائکبل ہے, تو پیپلس ڈائلیٹ کریں گے. اور اگر آپ ایک ناپسندیدہ چیز کھا رہے ہیں یا آپ نے ایک مرچ کھا لی ہے, تو پیپلس کنسٹرکٹ ہو جائیں گے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کیا پیپلز واقعی کنسٹرکٹ کرتے ہیں یا ڈائلیٹ نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے, تو ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک کمرے میں, آپ باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, تھوڑی دیر کے لیے لائٹ کم کر دیں, بلکہ اندھیرا کر دیں, پھر ایک دم لائٹ جلائیں اور آئینے میں دیکھیں. آپ کو پیپلز کا سائز بڑا دکھائی دے گا. اسی طرح سے آپ ایک ٹارچ لے کے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ میں لائٹ ڈالیں اور پھر فوراً آئینے میں دیکھیں, تو آپ کو پیپل کنسٹرکٹڈ یا سکڑا ہوا دکھائی دے گا. اور اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ پیپلز کس قدر رسپانسو ہیں اور کس قدر سینسٹیو ہیں فیوریبل اور انفیوریبل اسٹیمولائی کو. آج کے لیکچر میں ہم نے ایموشنز کے بارے میں بات کی. ہم نے دیکھا کہ ایموشن سے کیا مراد ہے, کون کون سے پرائمری ایموشنز ہیں, اور ایموشنز کے 3 بنیادی کمپوننٹس کیا ہیں, یعنی فزیولوجیکل, بیہیویئرل اور کوگنیٹیو. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایموشنز کے دوران کچھ میجر فزیولوجیکل چینجز ظاہر ہوتی ہیں, اور اس میں ہمارے نروس سسٹم کا, خاص طور پہ آٹونامک نروس سسٹم کا اہم کردار ہے. آٹونامک نروس سسٹم کے ڈویژن سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ہم ایموشنل کنڈیشن کے لیے رسپانسبل سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے برین میں ایسے سینٹرز ہیں, ایسی جگہیں ہیں جن کا تعلق ایموشنز کے ساتھ ہے. ابھی ہم نے چند ایک فزیولوجیکل چینجز ڈیورنگ ایموشن کا ذکر کیا. اگلے لیکچر میں ہم مزید فزیولوجیکل چینجز کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ مختلف تھیورسٹ اور مختلف سائیکالوجسٹ کس طرح سے ایموشن کو سمجھتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں, اور کس طرح سے ان کے مختلف ویو پوائنٹس تاریخ کے مختلف ادوار میں ہمارے سامنے آئے, اور کیوں کر ایموشنز کے بارے میں ہماری اپروچ, ہماری تھیوری اور ہماری ریسرچ میں تبدیلی آئی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.